अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अहदिनी वसद्दिदनी अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका खालिसन वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ। आमीन। ऐ अल्लाह मेरे सारे अमल को साले बना दे, नेक बना दे और इसे अपने चेहरे के लिए खालिस कर ले और इसमें किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा ना रखना। आमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिही अल करीम व अहसिनू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। और एहसान करो, बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। अहसिनू मुहसिनीन, एहसान सबका रूट वर्ड है हुसन, हा सीन नून। हर काम को खूबसूरती के साथ करना, हुसन के साथ अच्छे अंदाज में करना एहसान कहलाता है और अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो कि एहसान करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम इस क्लास के साथ भी एहसान और हुसन का मामला रखें। हुसन ये है इसमें कि हम अपने पूरे वक्त पे मौजूद हों। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है जब मैं स्टार्ट करने लगती हूँ तो मैं सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स को देखती हूँ कि कौन कौन आ चुका है पहले से। और वो जिस तरह आता है ना कि नमाज का इंतजार करना भी गोया नमाज में है, तो जो क्लास का वेट कर रहे होते हैं बैठ के, वो जो 1-2 मिनट होते हैं वो भी इंशाल्लाह हमारी हसनात में लिखा जा रहा होगा कि हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। फिर ये भी हुस्न है इस क्लास का, इसको हुस्न देने का एक तरीका ये भी है कि हम इसमें पूरी यकसुई के साथ बैठे हुए हों। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये क्लास हो और उसमें हमारा ध्यान कहीं और ना हो, कुछ खा पी ना रहे हों, कुछ और चैट ना कर रहे हों। अपने आप को सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए ख़ालिस करके जो वक़्त उसके लिए कमिटमेंट की है, उसको अच्छी तरह से पूरा करें, ताकि हमसे कोई एक लफ्ज़ भी मिस ना हो और हम उसका मुकम्मल तौर पे पूरा हक़ अदा कर सकें। क्लास के हुस्न और इसको एहसान के साथ लेने में ये भी चीज़ आती है कि हम पूरे के पूरे अटेंटिव हों। मैं बैठी हुई हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन मेरा ध्यान है कि अच्छा इसके बाद फ़ारिग होके फिर खाना बनाना है, फिर ये देना है, फिर मेहमान आ जाएँगे, फिर वो करना है। नहीं, पूरा फ़ोकस मेरा इस पर, इंशाअल्लाह। फिर इसके लिए दुआएँ भी करते जाना है कि जो समझ नहीं आ रहा या अल्लाह तूने समझाना है और जो कमी रह रही है उसको तूने पूरा करना है। और मैं सीखने के लिए आके बैठ गई हूँ, आगे सिखाना तूने है। तो अल्लाह ताला हमें इसका बेहतरीन हक़ अदा करने की तौफ़ीक दे। आज हम अपने लेसन पे चलते हैं। इंशाअल्लाह हम तजवीद का सबसे पहले करेंगे, चूँकि हम हरूफ कर चुके हैं 4 किस्म के। हम उन्हीं को दोबारा से रिपीट करेंगे और उनके मैं थोड़ी-सी और डिटेल उनके अंदर ऐड करती जाऊँगी, ताकि आपको वो और क्लियर हो जाएँ। और मुझे क्विज़ से लगा कि अभी कुछ लोगों को हरूफ में भी कन्फ्यूजन है कि कौन से हरूफ को सख्त करना है और कौन से को नर्म करना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस दफ़ा हम दोबारा ही करेंगे और इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक से हम हरूफ़ तहज्जी मुकम्मल तौर पे सबको इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। तो हमने लास्ट टाइम किए थे मोटे हरूफ। मोटे हरूफ कर चुके हैं हम, इनको हरूफ मुस्ताइलिया भी कहते हैं। तो आज आपके लिए ये नया नाम है मुस्ताइलिया। मीम, सीन, ता, आइन, लाम या हा। मुस्ताइलिया उलूफ से है। उलूफ आला, ऊंचा, ऊंचा करना जिस तरह होता है। इन हुरूफ को हुरूफ मुस्ताइलिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें हमारी जो ज़ुबान की जड़ है, ज़ुबान का जो हिस्सा है वो ऊपर तालु की तरफ उठता है,
اوپر کی جانب ہوتا ہے، اور ان حروف کو ہمیشہ ہی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو موٹے حروف بھی کہتے ہیں۔ حروف مستعلیہ کے نام سے یاد کر لیں تو وہ بھی اچھی بات ہے۔ خصہ ضقطن قز ان کا مجموعہ ہے، آپ چاہیں تو خصہ ضقطن قز کر کے یاد کر لیں، اور چاہے تو خ صاد ضاد ض ظ غین قاف۔ ان حروف کو ریپیٹ کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے یاد نہیں کیے ہیں تو پلیز آپ ان کو یاد کر لیں، اور اس طرح آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ جس طرح آپ سے کوئی نام پوچھے تو آپ کو اپنا نام بتانے کے لیے سوچنا نہیں پڑتا نا کہ کیا میرا نام ہے، ایسے ہی آپ کو یہ حروف یاد ہونے چاہیے کہ کسی بھی وقت میں آپ اس کو سنا سکیں اور روانی کے ساتھ سنا سکیں، سوچ سوچ کے نہیں کہ اچھا کیا تھا، شاید وہ تھا، شاید یہ والا تھا۔ تو ایک دفعہ میں ان کو پڑھتی ہوں، غور سے سنیں، اور انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ والے حروف کو دیکھیں۔ خ صاد ضاد طا ظا غین قاف۔ ان حروف کو ادا کرتے ہوئے ہماری ہونٹ بالکل فلیٹ بھی نہیں رہیں گے اور بالکل گول بھی نہیں ہوں گے، ہم نے ان کو درمیان والی حالت میں رکھنا ہے۔ ایک دفعہ اور، خ خ صاد ضاد طا ظا غین قاف۔ کچھ کو میں زیادہ لمبا کر رہی ہوں، کچھ کو کم کر رہی ہوں، کیوں کر رہی ہوں انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ویک میں دیکھیں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں حروف حلقی پہ۔ ہم حروف حلقی کر چکے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے 3 پارٹس ہیں، اور ہم اس کو 3 میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، تھروٹ کو، حلق کو، اور 2 حروف ڈیپ تھروٹ سے یعنی کہ اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہ، درمیان والے سے جس کو عربک میں وسط الحلق کہتے ہیں، اس سے ادا ہوتا ہے عین اور ح، اور جو ادنا حلق ہے سب سے اوپر والا اپر تھروٹ، وہاں سے ادا ہوتا ہے غین اور خ۔ یہ 3 حروف حلق سے ہی ادا ہوتے ہیں، لیکن ان کی مختلف جگہوں سے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو تصویر میں واضح کر دیا گیا ہے تاکہ اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو کلیئر ہو جائے۔ تو سب سے نیچے سے حمزہ ہ، درمیان سے عین ح، اور سب سے اوپر سے غین خ۔ تو ہم ان کو پڑھ لیتے ہیں، 3 ٹائمز میں پڑھوں گی اور 3 ٹائمز ہی آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ حمزہ سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ حمزہ ہ، عین ح، غین خ۔ اگین حمزہ ہ، عین ح، غین خ۔ حمزہ ہ، عین ح، غین خ۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی حروف کا اگر مخرج جاننا ہو تو اس سے پہلے الف کو لگا کر، اور اصل میں وہ حمزہ بن جاتا ہے، اگر ہم اس پہ فتحہ، کسرہ یا ضمہ، زبر زیر پیش لگا دیں گے تو اس کا اصل مخرج ہمیں ویسے پتہ چلتا ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل ہا ہے، تو اگر ہم پڑھیں گے آہ آہ، تو جو یہ کی ساؤنڈ ہے یہ اصل میں ہا ہے، ہا کی ساؤنڈ اس طرح کی ہونی چاہیے۔ تو ایسے پڑھتے ہوئے تو ہم پھر کچھ نکال لیتے ہیں، اصل ٹیسٹ آپ کا ہوتا ہے جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو ان کا مخرج صحیح طور پہ نکلے، جیسے کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا نعبدو، اس کو نہ جھٹکا نہیں دینا، حمزہ بن جائے گا، اس کا الف کا مخرج آ جائے گا۔ اچھا، اور جزاک اللہ، جب آپ لوگ مجھ سے کویشچن کر لیتے ہیں تو مجھے اور کلیئر ہو جاتا ہے کہ شاید میں نے یہ چیز ڈسکس نہیں کی، آپ کو کنفیوز کر رہی ہوں۔ عربک میں الف الف ہی کہلاتا ہے جب وہ خالی ہے، لیکن جب بھی اس کے اوپر زبر آ جائے، نیچے زیر آ جائے، پیش آ جائے، اور میں دونوں کو بار بار بولوں گی تاکہ آپ کو عربی کے ٹرمز اس کی یاد ہو جائیں، فتحہ، کسرہ، ضمہ، فتحہ، زبر، کسرہ، زیر اور ضمہ پیش، جب بھی یہ الف پر آ جاتی ہیں حرکات ان میں سے کوئی بھی،
تو اس کو ہم پھر الف نہیں پڑھتے، ہم اس کو حمزہ پڑھتے ہیں. تو کہیں بھی قرآن میں الف لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر فتحہ، کسرہ یا ضمہ میں سے کوئی بھی سائن ہے، کوئی بھی حرکہ ہے، تو ہم اس کو حمزہ کنسیڈر کریں گے. تو اس اعتبار سے میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم ان تمام حروف سے پہلے حمزہ لگا کر پڑھیں گے تو ہم اس کے مخرج کو اور زیادہ اچھی طرح کر سکتے ہیں. انشاءاللہ وقت آنے کے ساتھ ہم اس کی پریکٹس بھی کریں. تو حلق سے ادا ہونے والے حروف جن کو حروف حلقیہ کہتے ہیں یہ 6 ہیں. حمزہ ہ، عین ح اور غین خ. آگے آ جاتے ہیں نرم حروف پر. ہم کر چکے ہیں نرم حروف. نرم حروف کو حروف لثویہ کہا جاتا ہے. حروف لثویہ، اس کو غور سے لکھ لیں، اس کی اعراب لگا لیں. اعراب مراد زبر زیر پیش اس کی حرکات لگا لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ اس کو لسویہ، کبھی کچھ لسویہ یا کچھ اور پڑھتے رہیں. تو یہ بہت دھیان سے پڑھنے والا ہے. لثویہ، لثویہ، لثویہ کہتے ہیں اصل میں مسوڑوں کے قریب والی جو جگہ ہوتی ہے، اور چونکہ ان حروف کو ادا کرتے وقت ہمارے اوپر والے دانتوں کے جو پیچھے مسوڑے ہیں وہاں پر جا کے زبان لگ رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کو حروف لثویہ کہا جاتا ہے. نام یاد رکھ سکیں بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ نرم حروف کے نام سے تو بہرحال آپ اس کو جانتے ہی ہیں. اس کی جو ڈیفینیشن لکھی گئی ہے وہ ہے زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے کنارے سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں. میں آپ کو نظر سے اس کو بھی گزروانا چاہ رہی تھی، ثنایا علیہ اور اس ڈیفینیشن کو، کہ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں پڑھیں تو آپ کہیں کہ یہ کیا چیز ہے. ثنایا علیہ بہت مشکل ٹرم لگتی ہے دیکھنے میں، لیکن بہت سمپل سی ہے. جو سامنے کے ہمارے اوپر کے 2 دانت ہوتے ہیں ان کو ہم ثنایا علیہ کہتے ہیں، جو بالکل سامنے والے ہیں ہمارے. تو ان کی بیک پہ جا کر زبان لگے گی تو یہ حروف ادا ہوں گے. ان کو ہم 3 ٹائمز پڑھ لیتے ہیں. ث، ذال، غ، ث، ذال، غ، ث، ذال، غ. نیکسٹ ہمارے حروف ہیں حروف صفیریہ، سخت حروف. ہم کر چکے ہیں ان کو. صفیریہ اصل میں سیٹی کی آواز سے ہے. ان میں چونکہ سیٹی والی آواز آتی ہے ان کو ہم سختی سے پڑھتے ہیں، ان میں نرمی نہیں ہوتی ہے. اس اعتبار سے ان حروف کو ہم سخت حروف بھی کہتے ہیں، سیٹی والی حروف بھی کہتے ہیں، حروف صفیریہ تجوید کی لینگویج میں کہتے ہیں. ان کو ادا کرنے میں جو ڈیفینیشن دی گئی ہے، زبان کی نوک جب ثنایا سفلا کے کنارے سے ٹکرانے کے ساتھ ساتھ ثنایا علیہ سے بھی لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں. یہ ڈیفینیشن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، اس لیے اس پہ پریشان نہ ہوئیے گا. ثنایا سفلا کہتے ہیں نیچے والے 2 دانتوں کو، اور ثنایا علیہ کہتے ہیں اوپر والے 2 دانت. اور بہت سمپل سی بات یہ ہے کہ جب آپ ان حروف کو ادا کریں گے تو آپ کے اوپر اور نیچے کے دانت آپس میں بالکل جوائن ہو جائیں گے، ان میں سپیس نہیں رہے گی، کوئی درمیان میں کسی قسم کا خلا نہیں رہے گا. تو یہ حروف بہت اچھے ادا ہو جاتے ہیں، آرام سے ادا ہو جاتے ہیں. درمیان میں کسی قسم کا کوئی خلا نہیں، سپیس نہیں ہونی چاہیے دانتوں کے. ان کو بالکل بند کر کے ہم ان حروف کو ادا کریں گے تو زبان پیچھے اوپر نیچے کے دانتوں سے لگے گی اور ہماری یہ حروف ادا ہو جائیں گے. ان کو بھی 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں. ز، سین، صاد. ز، سین، صاد. ز، سین، صاد. الحمدللہ یہ ہمارے حروف تھے، وہ مکمل ہوئے. اب ہم اپنا تجوید کا لیسن انشاءاللہ پڑھیں گے. آج ہم سورۃ البقرہ شروع کریں گے. اس کی جو انٹروڈکشن ہے انشاءاللہ وہ ہم پھر تفسیر میں جا کر لیں گے. ابھی فی الحال ہم صرف اور صرف اس کو صحیح طور پہ پڑھنے کی پریکٹس کریں گے. ہینڈ ریز کر سکتے ہیں آپ جو بھی میرے ساتھ پڑھنا چاہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو شروع کریں گے. پہلے میں آپ کو
شروع کرنے سے پہلے جتنی دیر میں آپ کے ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں اور آپ ہینڈ ریز کر رہے ہیں، آپ کو کچھ حروف پر نشان لگوانا چاہوں گی، اور جب ان کے نشان لگے ہوں گے تو انشاءاللہ ایزی ہوگا۔ ان چاروں قسم کے حروف کو ہم پہلے اپنے لیسن میں دیکھیں گے۔ آج ہم پہلی 5 آیات 5 آیا انشاءاللہ کریں گے۔ الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک میں ذال کو آپ انڈر لائن کر لیں۔ ذا یہ نرم حروف میں سے ہے، اس لیے ہم اس کو نرمی سے ادا کریں گے۔ آگے ہدل للمتقین، آیت کے اینڈ میں قوف، متقین نہیں قین، قوف موٹے حروف میں سے ہے، اس لیے آپ اس کو خاص طور پہ انڈر لائن کر لیں۔ قوف کو موٹا پڑھنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ الذین میں ذال، ذال نرم حروف میں سے ہے، حروف لثویہ میں سے ہے، اس کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے۔ الذین نہیں پڑھنا، الذین زینہ پڑھنا ہے۔ یؤمنون، حمزہ کے اوپر جب بھی جزم آ جائے تو ہم نے اس کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو یو پڑھیں گے۔ اس پہ بھی آپ انڈر لائن کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے۔ پھر بالغیبی، غیبی غین موٹے حروف میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ وَيُقِيمُونَ، یقی قوف موٹے حروف میں سے۔ الصلاۃ، صاد موٹے حروف میں سے۔ وَمِمَّا رَزَقْ، زق ز سخت حروف، حروف صفیریہ سیٹی والے حروف میں سے ہے، اور قاف موٹے حروف میں سے ہے۔ تو ہم نے اس کو پڑھتے ہوئے رزق زق اس کو کلیئر کرنا ہے۔ آگے ہے ینفقون، قاف کو ہم ہیوی کر کے پڑھیں گے، موٹے حروف میں سے ہے۔ والذین اگین ذال پہ نرم حروف میں سے ہے۔ یؤمنون بما انزل، زل ز سخت حروف سیٹی والے میں سے، الیکا وما انزل، زل اگین ز من قبلک، قب قوف ہیوی لیٹرز میں سے ہے، موٹے حروف میں سے۔ وبالآخرۃ، خا موٹے حروف میں سے۔ ہم یوقنون، قاف موٹے حروف میں سے، اس کو انڈر لائن کر لیں۔ اولئک علی، علی عین حروف حلقی، علی اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ ہدم من ربہم واولئک هم المفلحون، حون آخر میں ہا۔ جب ہم لیسن اپنا پڑھنا شروع کرتے ہیں، ہاں جی رضیہ، راضیہ ہیں یا رضیہ ہیں، آپ میرے ساتھ شروع کریں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من الشیطان من الشیطان الرجیم، الرجیم، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم، الرحیم، الف لام الف لام میم۔ اچھا اب آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ میم کے اوپر جب بھی شد آ جائے گی تو ہم نے اس میم کو بھی لمبا کرنا ہے، جو درمیان کی سپیس ہے لام اور میم کی وہ بھی ہماری غنہ پراپر ہوگا اور لمبی ہوگی۔ غور سے سنیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ سے۔ الف لام میم، الف لام میم۔ جی ہم رکیں گے نہیں، ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ لام لام میم، ذالک الکتاب ذالک الکتاب لا ریب، لا ریب، اس روا کو ہم ہیوی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ لا ریب لا ریب فیہ،
فيه هدى هدى للمتقين للمتقين الذين الذين يؤمنون يؤمنون بالغيب بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة صلاة ومما ومما رزقناهم رزقناهم ينفقون. ينفقون. بارک اللہ. رمشا آپ میرے ساتھ پڑھیں گی نیکسٹ آیات. رمشا رفیع جی. السلام علیکم. والذین یؤمنون یؤمنون بما بما انزل دوبارہ سے بما انزل بما انزل الیک الیک وما انزل وما انزل من قبلک من قبلک وبالآخرة وبالآخرات وبالآخرات هم هم يوقنون يوقنون أولئك أولئك على على هدى من ربهم هدى من ربهم وأولئك وأولئك هم المفلحون. هم المفلحون. جزاک اللہ. بارک اللہ. آپ نے اس لیسن کی پریکٹس آپ سب نے 7 ٹائمز کرنی ہے. 7 ٹائمز اس کو سنیں انشاءاللہ. آج ہی آپ کو اس کی ریسائٹیشن بھیج دی جائے گی. اس کے ساتھ پریکٹس کریں. 7 ٹائمز کریں. ورڈ کر کے کریں. لیسن بھی آپ ورڈ کر کے ہی سنائیں گے. ورڈ سے جب میں کہہ رہی ہوتی ہوں تو مراد یہ ہے کہ جو ورڈز آپس میں مل رہے ہیں جیسے ذالک الکتاب ھدی للمتقین ان کو آپ اکٹھا ہی پڑھیں گے. لیکن جو الگ ہیں جیسے الذین الگ پڑھیں, یؤمنون الگ پڑھیں جیسے کہ میں نے پڑھایا ہے. اس سے آپ کا فوکس اس ورڈ پہ زیادہ اچھا ہوگا. اور جو ہماری بہت زیادہ مسٹیک ہے کہ ہم لمبا کر رہے ہوتے ہیں لاسٹ لیٹر کو, وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. بارک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ساری برکت دے اور خیر کے ساتھ بہت اچھا پڑھنے کی توفیق دے. اب ہم آتے ہیں اپنے گرامر سیکشن پہ. انشاءاللہ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہم تھوڑا سا, میں آپ کو پچھلے دفعہ بتا بھی چکی ہوں, گرامر سے مراد ہرگز یہ نہیں ہوگی کہ میں کوئی لمبی چوڑی آپ کو گرامر کراؤں. صرف بیسکس جو کہ ہمیں ٹرانسلیشن کے لیے ضروری ہے ہم اسی کو کریں گے. تو جمع کو پہچاننے کی, پلورل کہیں پر بھی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس ورڈ کی ٹرانسلیشن ہم نے جمع کے صیغے میں کرنی ہے, ہم نے پلورل کا میننگ اس کو دینا ہے. اس کی بہت آسان سی 4 نشانیاں ہیں. 4 طرح کے یہ حروف اگر
آخر میں آ رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی ٹرانسلیشن جمع کے صیغے میں پلورل کے مطلب میں کریں گے. اس میں سے ہم یانون کر چکے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کر چکے ہیں، ایسے یہ والا ضالین یانون دونوں میں آ رہا تھا، اور لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں میں جب یانون آ رہا ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو جمع کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، اور نہ جو گمراہ ہوئے کہ جو سب لوگ گمراہ ہوئے، اور ایسے ہی العالمین تمام جہانوں کا، ناٹ ون جہان. اسی اعتبار سے واو نون اگر کسی بھی لفظ کے آخر میں آئے گا، یا نون، الف تا، واو الف، تو ہم اس کو جمع کے صیغے میں ٹرانسلیٹ کریں گے. واو نون کی اگزامپل مسلمون، آج کے آپ کے لیسن میں جس طرح ہوگی یؤمنون، یقیمون، ینفقون، یوقنون، آج کے لیسن میں آپ کے بہت زیادہ واو نون والی اگزامپلز آئیں گی. یا نون جیسے کہ میں بتا چکی ہوں. الف تا جیسے مسلمات، آیات، الف تا اینڈ پر ہے. واو الف قرآن میں بار بار ریپیٹ ہوتی آیا آمنو وعملوا الصالحات، آمنو وہ سب ایمان لائے. تو ان میں سے کوئی سا بھی اگر کسی بھی لفظ کے آخر میں آ رہا ہے ہم سمجھ جائیں گے کہ ہم نے اس کو جمع میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے انشاءاللہ. آج ہم سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، اس کا انٹروڈکشن انشاءاللہ ہم تفسیر میں اور ڈیٹیل سے لیں گے. ابھی سب سے پہلے ہم حروف مقطعات سے شروع کریں گے. البقرہ کہتے ہیں گائے کو. قرآن کی صورتیں کے جو نام ہیں وہ کسی طور پر بھی ٹاپک کو نہیں ڈسکرائب کر رہی ہوتی. مطلب کسی صورت کے نام سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ اس صورت میں اب یہ ٹاپک ڈسکس ہوگا. جیسے کہ البقرہ ہے تو اس ساری صورت میں اب گائے سے متعلق باتیں ہونی ہیں. جس طرح اکثر ہمارے دنیا کی کوئی کتاب ہوتی ہے، کوئی لیکچر ہوتا ہے، اس میں جو نیم لکھا ہوتا ہے اس کے اندر وہی چیز ہوتی ہے. یہ قرآن کے اعجاز میں سے ایک اعجاز اور ایک سٹائل ہے کہ اس میں صرف اس صورت میں ہونے والے کسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہوتا ہے. تو اسی طرح چونکہ بنی اسرائیل کا جو گائے کا واقعہ ہے مشہور، اس کی طرف اس صورت میں اشارہ کیا گیا ہے. اس اعتبار سے اس صورت کا نام سورۃ البقرہ ہے. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات الف لام میم، مقطعات قطع سے ہے، قاف طا عین. قطع کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہونا، الگ الگ ہونا. چونکہ ہم ان حروف کو الگ الگ پڑھتے ہیں اس اعتبار سے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. ان کی ٹرانسلیشن نہیں کی جاتی ہے. الف لام میم ایسے ہی اس کو آپ ٹرانسلیٹ کریں گے اور ایسے ہی پڑھیں گے. ذالک یہ، ذالک اسم اشارہ ہے. اسم یعنی کہ نام، اشارہ اشارہ کرنے کے لیے. وہ نام جو ہم اشارہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اسم اشارہ. ذالک، ذال لام کاف، اسم اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے. بعید کا مطلب ہوتا ہے دور. جب ہم نے کسی دور کی چیز کو اشارہ کرنا ہو تو ہم ذالکہ استعمال کرتے ہیں. جب ہم نے کسی قریب کی چیز کو اشارہ کرنا ہو تو ہم ھذا استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ اردو میں ہم وہ اور یہ استعمال کرتے ہیں، وہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے. عربی زبان کی یہ خوبصورتی ہے کہ جب ذالکہ ھذا کی جگہ پہ استعمال ہو یا ھذا ذالکہ کی جگہ پہ استعمال ہو تو اصل میں اس کا مقصد ہوتا ہے اس اعتبار سے تعظیم دینا، اس کو اہمیت دینا. اسی لیے ذالکہ کی ٹرانسلیشن ویسے تو وہ بنتی ہے لیکن آپ کو تمام قرآن کے جو تراجم ہیں ان میں یہ ہی ملے گی. تو اس کی ٹرانسلیشن یہ کی جاتی ہے اور یہ اس اگلے جس طرف اشارہ ہے الکتاب، اس کی تعظیم اور اس کی اہمیت کو بیان کرنے کی وجہ سے. ذالکہ یہ، الکتاب کتاب ہے، الکتاب کمبینیشن ہے الف لام اور کتاب کا. اور جیسے کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کتاب سے اس کا روٹ ورڈ ہوگا کاف تابا کتبا. لا نہیں، ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الفاتحہ میں ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. رویب، رویب رویب کوئی شک، فی ہی
اس میں. فی اور ہی دو نئے حروف ہیں, ان کو یاد رکھیں, یہ بار بار ریپیٹ ہوں گے. فی کا مطلب ہوتا ہے میں, ان جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں, اور ہی استعمال ہوتا ہے وہ کے لیے, اس کے لیے, اس سے, اس, وہ, ان تمام میننگ میں. تو فی ہی اس میں, ہدن ہا دالیا ہدایت ہے, للمتقین متقی لوگوں کے لیے. ہدن ہا دالیا, کیا ہم اس سے ملتا جلتا ورڈ پہلے کوئی کر چکے ہیں سورۃ الفاتحہ میں؟ یاد کریں. اہدینا, اہدینا میں بھی ہم نے کیا کہا تھا؟ ہدایت دے ہمیں, اور اس کا روٹ ورڈ بھی کیا تھا؟ ہا دالیا. تو یہ خدا سے اصل میں اہدی کی ٹرم بھی نکلی تھی. اس کا اصل روٹ ورڈ ہمیشہ ہا دالیا ہی ہوگا. للمتقین کمبینیشن ہے, لی شروع میں آ رہا ہے کے لیے, جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں للہ اللہ کے لیے, ایسے ہی للمتقین متقی لوگوں کے لیے. تو جو کے لیے اینڈ پہ آ رہا ہے وہ لی کی وجہ سے ہے. اس کے بعد الف لام ہے, اس کو خاص کرنے کے لیے, متق, اور پھر آخر میں یا نون آ رہا ہے پلورل کو, جمع کو شو کرنے کے لیے. واو قاف یا میں سے صرف قاف موجود ہے متق میں, اور واو اور یا ڈراپ ہے. اس کو ہم دیکھ کر ہی جانیں گے. واو قاف یا کو رٹ لیں, اچھی طرح یاد کر لیں, کیونکہ یہ ورڈ بہت دفعہ آئے گا. کبھی تقوی کا لفظ استعمال ہوگا قرآن میں, کبھی اتقو, اتق اللہ, یہ تمام جو ورڈ آ رہے ہوں گے تقوی سے ریلیٹڈ, ان سب کا روٹ ورڈ وقایا واو قاف یا ہوگا. الذین وہ لوگ, الذین اس میں موصولہ ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, ہم نے پڑھا تھا صراط والذین, الذین ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. اس میں موصولہ وہ ہے جو کہ پچھلے سینٹینس کو اگلے سینٹینس سے ملا رہا ہوتا ہے, اور یہ جمع کا ہے الذین, اس کا جو سنگولر ہوتا ہے وہ الذی ہوتا ہے. تو چونکہ پیچھے متقین کی بات ہے اور ان کی بات ہی کنٹینیو ہے, اس لیے الذین کی ٹرم یوز ہوئی. الذین وہ جو, یؤمنون وہ جو ایمان لاتے ہیں. یؤمنون کمبینیشن ہے یا شروع میں, پھر حمزہ میم نون, اور پھر واو نون اینڈ پر, جمع کو شو کرنے کے لیے. بیچ میں کیا آ گیا؟ آمنہ, حمزہ میم نون. اس سے کنفیوز نہ ہوئے گا کہ واو لکھا ہوا ہے, واو صرف لکھنے میں لکھا ہوا ہے. جب بھی اس طرح واو کے اوپر حمزہ ڈلی ہوئی ہو تو ہم اس کو حمزہ ہی کنسیڈر کرتے ہیں. واو صرف لکھنے کے سٹائل میں آتا ہے, پڑھنے میں نہیں آتا. اسی لیے ہم نے اس کو یؤمنون پڑھا ہے, ہم نے واو کی ساؤنڈ نہیں پڑھنے میں بھی لے کر آئے. تو امنہ ایمان سے ہے, اس کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہے. جب بھی کسی لفظ کے شروع میں یا آ جائے تو اس کا ترجمہ وہ ہوگا, اور اگر واو نون بھی اینڈ پہ آ گیا ہے تو وہ والا وہ زیادہ لوگوں کے لیے ہوگا. کیا مطلب اس بات کا؟ کہ اگر یہ ہوتا یؤمنو, واو نون نہ ہوتا تو ہم ٹرانسلیٹ کرتے وہ ایمان لاتا ہے. لیکن چونکہ واو نون آخر میں ہے, اور جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ واو نون آ جائے تو اس کی ٹرانسلیشن جمع میں چینج ہو جاتی ہے, اس وجہ سے ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے وہ ایمان لاتے ہیں. اگر واو نون نہ ہوتا, اکیلا ہوتا یؤمنو, تو ہم ٹرانسلیٹ کرتے وہ ایمان لاتا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے بالغیبی, بی ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں, بسم اللہ ساتھ نام اللہ کے, باللہ ساتھ اللہ کے. اسی طرح بالغیبی, بی ساتھ الف لام خاص کرنے کے لیے, غیب غیب غین یا با. وَيُقِيمُونَ دوبارہ سے یؤمنون کی طرح کا ہی ورڈ آ گیا ہے. واو اور یقیمون یا شروع میں وہ کا ترجمہ دے گا, درمیان میں قاف یا میم, قوم, قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہوگا, آخر میں واو نون جمع کو شو کرنے کے لیے. یقیمون سے ملتا جلتا ورڈ کوئی آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ الفاتحہ میں؟ اہدنا الصراط والمستقیم, مستقیم میں بھی ہم نے قاف واو میم پڑھا تھا, قام یقوم, اسی اعتبار سے یقیمون ہے.
अस्सलाता, अस्सलाता हम सब जानते हैं, सलाह कहते हैं नमाज को। अलिफ लाम शुरू में लग गया खास के लिए। स्वाद लाम या इसका रूट वर्ड है। कुछ अल्फाज के रूट वर्ड एक से ज्यादा भी होते हैं, ये भी उन्हीं हरूफ में से है। यहाँ पे सिर्फ स्वाद लाम या लिखा गया है, लेकिन इसके कभी कभार आपको रूट वर्ड में स्वाद लाम वाव भी मिलेगा। व और मिम्मा, मिम्मा कम्बिनेशन है दो का, मिन और मा। मिन हम पढ़ चुके हैं, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में मिन हमने पढ़ा था, उसका मतलब होता है से, और माँ का मतलब होता है जो। माँ के बहुत सारे मतलब हैं, वैसे तो कुरान का यही एजाज है कि हर वर्ड के कई माना होते हैं और वो मुख्तलिफ अंदाज में आ रहे होते हैं, लेकिन कुछ के जो कि अब बार बार रिपीट होने हैं उनके मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगी। माँ का मतलब कभी तो आता है जो, कभी आ रहा होता है क्या, व्हाट। जैसे कि अरबिक में हम कहते हैं मा इस्मो का, तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या के लिए भी हम माँ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह नहीं के लिए भी माँ इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन होगा आपका ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सी ट्रांसलेशन करनी है, तो वो आपको सियाको सबाक कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक पता चल जाता है। अब आप देखें वमिम्मा और उसमें से जो, अगर हम यहाँ पे कहें और उसमें से नहीं जो, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसीलिए हम इसको इसमें से जो, माँ जो, व और मिन से माँ जो, तो मिला के हम कहेंगे और उससे जो। रज़क़नाहुम, रज़क़ शुरू में रिस्क आ रहा है, रिस्क की टर्म हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। ना हम पढ़ चुके हैं, इहदीना हिदायत दे हमें, तो इसका मतलब है कि ना का मतलब हम, और हुम वो, ये भी हमने पढ़ लिया था सूरह फातिहा में, अलैहिम उन पर, उन वो जमा के लिए। इस सारे को मिला के ट्रांसलेशन कैसे करनी, जब भी दो प्रोनाउन किसी भी वर्ड के एंड पे आ रहे हो तो आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। आप कहेंगे उन्होंने रिस्क दिया हमें, नो, हमेशा जो प्रोनाउन पहले आ रहा होगा उसको आपने पहले ट्रांसलेट करना है। रज़क रिस्क, ना हमने, हमने रिस्क दिया, हुम उन्हें, तो हम इसकी ट्रांसलेशन में पहले वाले को पहले रखेंगे, बाद वाले को बाद में। हमने रिस्क दिया हमने, दोनों तरह ठीक है। हुम उनको, युनफिकून वो खर्च करते हैं, युनफिकून जैसे कि हमने युमिनून युकीमूना पढ़ा है उसी तरह का है। युनफिकून या शुरू में वो के लिए है, वाउ नून एंड पर जमा के लिए है, दरमियान में रूट वर्ड है नफक़ा, नून फ़क़ा, नफक, वो खर्च करते हैं। वल्लज़ीना और वो जो, इसमें मौसूला है हम इसको कर चुके हैं। युमिनूना वो ईमान लाते हैं, या हमज़ा मीम नून और वाव नून जमा के लिए, ये भी हम कर चुके हैं, वो जो ईमान लाते हैं। बी मा, बी साथ, मा जो, बी साथ हम कर चुके हैं। उन जिला नाजिल किया गया, नून ज़ा लाम इसका रूट वर्ड है, नाजिल किया गया। इलैका ये नए हर्फ हमारे पास आ रहे हैं, इला और का। इला का मतलब होता है तरफ, का आपके, तेरे हम ये कर चुके हैं, इया का सूरह फातिहा में, वैसे ही इलई का तरफ आपके, इला आपके लिए नया हर्फ है। वमा एंड और, मा जो, उनजिला नाजिल किया गया, मिन से हर्फ है, क़ब्ली का, क़ब्ल उर्दू में भी हम कहते हैं क़ब्ल, कब्ल कहते हैं पहले को, क्या आपसे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, तुझसे पहले। व और बी साथ, अलिफ लाम जमा के लिए, आखिरवाती आखिर से, आखिरा यानी कि जो बाद में आने वाली है, इस दुनिया के बाद की, हियर आफ्टर, और आखिरत पर, हुम वो, युकिनून वो यकीन रखते हैं, युकिनून उसी तरह है जैसे कि युमिनून युकीमून युनफिकून, या शुरू में वो को शो करने के लिए है, वाव नून जमा को, और दरमियान में वाव कॉफ नून है और इसका रूट वर्ड है या कॉफ नून। उलाइका यही लोग, इसमें इशारा है। ज़ालिका की जमा है उलाइका, शुरू में हमने पढ़ा था ना ज़ालिकल किताब, ज़ालिका होता है इसमें इशारा, बईद अगर हम एक चीज की तरफ इशारा करें।
اگر زیادہ چیزیں ہیں تو ان کے لیے ہم کہتے ہیں اولئک، زیادہ چیزیں ہیں، زیادہ لوگ ہیں تو اولئک یہی لوگ، علی اوپر، علی ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، علیہم اوپر، ہدن ہدایت، گائیڈنس، من سے، ربہم رب ہم ان کے، و اور، اولئک یہی لوگ، ہم وہ، وہی، المفلحون، الف لام شروع میں خاص کے لیے، مفلح واو نون جمع کے لیے، تو وہ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ ہماری ٹرانسلیشن ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو کلیئر ہوا ہوگا۔ رٹا لگانا آسان ہے لیکن بھولنا بھی ویسے آسان ہوتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو اس طرح سے یہ ان حروف کو کروا دوں، آپ نے یہ فیل بھی کیا ہوگا کہ سورۃ الفاتحہ صرف کچھ آیات کرنے سے ہی بہت سارے ایسے ورڈ آج تھے جو کہ ریپیٹ ہو گئے، اور انشاءاللہ جتنے آپ آگے سے آگے جاتے جائیں گے بہت سارے ورڈز تو ایسے ہوں گے جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوں گے۔ یہی بی، علی، الا، اور من آ رہا ہے، ہم آ رہا ہے، کا، یا شروع میں آ رہا ہے، واو نون آ رہا ہے، چیزیں وہی ہوں گی۔ صرف غور و فکر کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ہے۔ اس کو ایسے ہی سمجھیں، ایسے ہی یاد کریں، ورڈ کر کے، اور ایسے ہی انشاءاللہ سنائیں۔ اصل میں اس کلاس کا مقصد، مجھ سے چونکہ یہ سوال کیا گیا تھا تو مجھے بھی یاد بھی آ گیا کہ کتنی آیات میں ہر کلاس میں کراؤں گی، یا ہمارا کورس کتنا لمبا جائے گا، یا کیا کرنا ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ میرا مقصد کوئی بھی کورس ایک مکمل کرانا یا اس کو جلدی سے بس سلیبس کمپلیٹ کروا دینا، کور کر دینا نہیں ہے۔ اس کا مقصد ہے اصل جو اینڈ گول ہم حاصل کر لیں کہ ہم قرآن کے الفاظ سے فیملیئر ہو جائیں، اور کوئی بھی کہیں پر بھی پڑھ رہا ہو یا ہم خود پڑھ رہے ہوں تو ہم اس کو سمجھ سکیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا بات کہہ رہے ہیں۔ میرا اینڈ گول اس پر غور و فکر ہے، اور یاد رکھیں تعلق باللہ اور تعلق بالقرآن ہے۔ اس کورس کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا تعلق بھی اللہ سے بنتا جائے گا اور قرآن سے بنتا جائے گا، اور یہی ہمارے ایمان کو بڑھانے کی نشانی ہے۔ تو انشاءاللہ ہوپ فلی کہ سورۃ البقرہ آپ مکمل کریں گے تو آپ کافی حد تک مور دین 50% آپ حروف کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے، جان چکے ہوں گے، اور آپ کے لیے اگلی ٹرانسلیشن کرنا مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے۔ آج ہم تفسیر کریں گے، اور جو ہمارے پاس 17 منٹس ہیں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں کور کر سکوں، جتنا زیادہ کر سکی انشاءاللہ۔ اچھا اچھا چلیں اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ میرے ذہن میں آیا تھا کہ ہم نے حروف بھی لکھے ہوئے تھے اور وہ بھی کر لیں، تو ایک نظر اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں بھی حرج نہیں ہے کہ کامن ورڈز جو ہمارے اس میں آ چکے ہیں، حروف من جس طرح ہم نے کیا تھا، من الشیطان، و، علی، لا، اگر الگ سے لسٹ بنی ہوئی ہو یہ شیئر بھی ہو جائے گی تو آپ کو زیادہ اچھے یاد رہیں گے۔ آج کے میں فی، ہی، ما اور الا نہیں ہیں، ان کے میننگ کو خاص طور پہ اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے۔ سورت کسے کہتے ہیں؟ سورت عربک میں سین واو را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ سور کہتے ہیں دیوار کو، کسی چیز کو دیوار سے گھیرنا، یا کسی بھی اوٹ سے کسی چیز سے گھیر کے انسرکل کر دینا، بیچ میں وہ چیز رہ جائے، اس کے لیے سورہ کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ چونکہ ہر صورت میں مختلف آیات اور مختلف موضوعات کو اکٹھا کر کے ایک جگہ کر دیا جاتا ہے، اس اعتبار سے اس کو سورہ کہا جاتا ہے۔ ایک اور مطلب جو سورہ کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اونچی جگہ یا اونچا مقام ہونا، چونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا مقام باقی تمام کلاموں سے اونچا ہے، تمام باتوں سے اونچا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن کی ان تمام آیات کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو وہ ایک سورہ کہلاتی ہے۔ دو طرح کی سورہ آپ پائیں گے، جب بھی کوئی سورت شروع ہوگی تو یا وہ مکی ہوگی یا مدنی ہوگی۔ سورۃ البقرہ مکیہ یا سورۃ البقرہ مدنیہ۔ ہم نے بچپن سے ڈیفینیشن پڑھی کہ مکی وہ ہوتی ہے جو کہ مکہ میں نازل ہوئی، مدنی وہ ہوتی ہے جو کہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس کی جو صحیح
ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ مکی صورت وہ ہوتی ہے جو کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. ہو سکتا ہے ہجرت سے پہلے آپ کہیں اور بھی گئے ہوں، تو جس بھی جگہ آپ گئے وہ بھی مکی ہی اس ٹائم نازل ہوئی کہلائے گی. ایسے ہی ہجرت کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہیں، چاہے وہ واپس آپ کے فتح مکہ کے بعد مکہ آنے میں ہی مکہ آ کے ہی کیوں نہ نازل ہوئی ہیں. تو مکی صورت وہ صورت ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے آپ پر نازل ہوئی، اور مدنی وہ صورت ہے جو ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے، یعنی کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. 286 آیات ہیں اس کی. طویل سب سے لمبی صورت ہے قرآن کی، 2.5 پاروں پہ مشتمل ہے، 2.5 پہ، اور اس کی بے پناہ فضیلت ملتی ہے، ہمیں بے پناہ احادیث ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن میں سے کچھ کو میں 2 آپ کے سامنے صرف رکھوں گی، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے الحمدللہ کہ اگر ہم اس فضیلت کے ساتھ ان صورتوں کے ساتھ جڑے رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا. تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ پڑھنا ہمارے لیے باعث سفارش ہوگا قیامت کے دن. خاص طور پہ 2 روشن صورتوں کی تلاوت کرو، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران. سورہ آل عمران سورۃ البقرہ کے بعد والی صورت ہے. قیامت کے روز اس طرح یہ دونوں قطار میں آئیں گی جیسے وہ 2 بادل ہیں یا 2 سائبان ہیں، یعنی کلاؤڈز کی شکل میں، یا جیسے قطار میں اڑتے پرندوں کی 2 ٹولیاں ہیں. وہ پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرے گی. کیا کرے گی کہ یہ ہمیں پڑھتے تھے تو ان کو جنت میں جانے دیا جائے. اس کا پڑھنا باعث برکت ہے. اکثر ہم پوچھتے ہیں نا برکت کے لیے بتائیں کیا پڑھیں، تو یہ دیکھ لیں حدیث ہمیں بتا رہی ہے اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے. یاد رکھیں جب آپ کو شیطان کہے کہ نہیں تمہارا کوئی فائدہ نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے تمہاری مصروفیت بہت ہے، یا یہ کام ہے، یا 1000 چیزیں، کیونکہ شیطان جمنے نہیں دیتا نا، ہلاتا رہتا ہے. تو اس وقت کیا سوچنا ہے، اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، حسرت بن جائے گا. اور سب سے اہم چیز جو کہ آج کل کا ہمارا ایشو ہے، جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کوئی نظر، کوئی جادو، کوئی کسی قسم کا کچھ بھی اس صورت کے پڑھنے والے کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کے حکم سے یہ تمام باتیں بتائی ہیں نا، تو ان میں 100% حقیقت ہے. اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، ایک اونچی جگہ، سب سے اس کا مین پارٹ، اور قرآن مجید کی چوٹی فضیلت اور عظمت کے اعتبار سے سورۃ البقرہ ہے. جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی چوٹی کیا ہے؟ سورۃ البقرہ. جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں. میری دعا ہے آپ سب کے لیے، میرے اپنے لیے بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور خیر سے ہم سب جو اس سفر میں ابھی شامل ہیں، ہمارے ساتھ اور لوگ شامل ہونے والے ہوں، کم نہ ہونے والے ہوں، اور وہ دن بھی ہم دیکھیں جب ہم اس کو بہت اچھی طرح سے مکمل کریں، علمی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی. آمین. شروع کرتے ہیں ہم اس کی تفسیر. سورۃ البقرہ، الف لام میم، حروف مقطعات. حروف مقطعات الف لام میم، اس کی ٹرانسلیشن اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی اس کا مطلب نہیں ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے. الف لام میم کا کچھ نہ کچھ مطلب ضرور ہے، لیکن اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور وہی جانتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. اصل میں جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی عربوں کے ہاں جو ان کے اسالیب، جو ٹرمز یوز ہوتی تھیں، اس میں وہ مقطعات کے حروف استعمال کرتے ہوتے تھے. تو ان کے اندر یہ رواج تھا کہ کوئی کسی نے اپنا شعر کہا ہے تو کوئی ایسا بیچ میں لفظ شامل کر دیا ہے جس کا مطلب اسی کو پتا ہے اور کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا. تو یہ ان کے یہاں عام اسلوب تھا. اس لیے اس میں ہمیں نہیں ملتا کہ مشرکین نے کوئی کسی قسم کی مخالفت کی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے اور یہ کس قسم کا ہے اور یہ کیسا قرآن ہے. دوسرا، ان حروف کو بطور معجزہ پیش کیا گیا ہے کہ
کوئی کسی بھی طور پہ کہے کہ میں بہت جاننے والا ہوں، تب بھی بہرحال وہ ان کا مطلب نہیں جانتا، اور اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ حروف جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایسے ہی نہیں کہہ دی گئی ہیں، ان کو پڑھنے پر بھی ہمیں 10 نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے الف لام میم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، اور ان سب پہ ہمیں 10 نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں۔ تو الف لام میم کے ورڈ کو لے کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہم تک پہنچائی کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ ابھی بیٹھے ہوئے ہم نے ذالکہ پڑھا، 30 اور ہم نے نیکیاں کما لی، الکتابوں میں 50 اور کما لی، تو سوچیں کہ کتنی زیادہ بلیسنگ ہے جو ہم حاصل کر رہے ہیں۔ تو الف لام میم بطور معجزہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اسی لیے ہم پاتے ہیں کہ جب بھی حروف مقطعات کسی صورت کے شروع میں آتے ہیں تو اس کے بعد قرآن کا ذکر خاص طور پہ ہوتا ہے، جیسے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، اسی طرح یاسین والقرآن الحکیم، ایسے ہی الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اور صاد والقرآن ذی الذکر۔ تو ہر جو حروف مقطعات ہیں اس کے بعد قرآن کا ذکر کیا گیا ہے اس کو معجزتاً بیان کرنے کے لیے۔ ذالک اشارہ بعید، جیسے کہ میں بتا چکی ہوں، الکتاب الکتاب الف لام لگنے سے اس کا مطلب ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں، خاص کتاب ہے، اور اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ الکتاب کتبہ استعمال ہوتا ہے لکھنا، چونکہ کتاب میں سب کچھ اکٹھا لکھا گیا ہوتا ہے اس لیے اس کو کتاب کہتے ہیں۔ قرآن مجید کو کتاب کیوں کہا گیا؟ حالانکہ یہ تو 23 سال میں نازل ہوئی اور اس کے بعد کتنے عرصے بعد جا کے ساری کمبائن ہوئی، لکھی گئی اور سب کچھ نوٹ ہوا، کیونکہ الکتاب لکھی گئی یہ لوح محفوظ میں موجود تھی، اور اس کا ذکر سورۃ البروج میں آتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی فارم میں اتار دی گئی تھی، اسی لیے ہم کہتے ہیں لیلۃ القدر میں یہ نازل ہوئی، حالانکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 23 سال میں تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی، تو لوح محفوظ میں لیلۃ القدر میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی رہی۔ الکتاب وہ کتاب ہے لا ریب نہیں کوئی شک، فیہ اس میں، ریب کہتے ہیں ایسے شک کو جو کہ انسان کو پریشان کر دے، جس کی وجہ سے بے چینی ہو جائے۔ تو قرآن کا یہ ایک اعجاز ہے، یہ ایک چیلنج ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب نہیں، اس میں جو لکھا ہوا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی، کوئی کھوٹ، کوئی مسئلہ کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کی کتابوں کے بہت سارے ایڈیشنز ہو رہے ہوتے ہیں، اب یہ والا دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہی ہے، ریوائز ہو گئی ہے، دوبارہ ریوائز ہو رہی ہے، لیکن قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں دعا کی دی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب تھما دی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو کہ سیدھا راستہ دکھائے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ کتاب آئی کیوں ہے؟ ہدن ہدایت کے لیے، ہدایت ہے اس میں، للمتقین تقوی والوں کے لیے۔ ہدن ہدایت ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہدایت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ارشاد اور ایک توفیق۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہدن للمتقین، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ سورۃ البقرہ میں ہی ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ تو کیا کانٹرڈکشن ہے؟ کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، متقین کے لیے بھی ہدایت ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے صرف ارشاد تک ہے، ان کو علم پہنچ جاتا ہے، لیکن متقی لوگ ہیں جن کو توفیق بھی مل جاتی ہے اس پر عمل کرنے کی۔ ارشاد اور توفیق دونوں چیزیں متقی کے لیے خاص طور پر۔ متقی ہے کون؟ للمتقین تقوی والوں کے لیے۔ متقی کا لفظ واو قاف یا سے ہے، وقایا کہتے ہیں بچنا، خود کو بچانا، کس چیز سے بچانا؟ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچانا۔
گناہوں کے کاموں سے خود کو بچانا، اپنی حفاظت کرنا، اور اس میں بچنا بھی آتا ہے، سخت احتیاط کرنا بھی اور اپنی حفاظت کرنا بھی۔ تمام میننگ تقوی کے ہیں۔ وقافیہ وقایا بچنے کے معنی میں ہے۔ متقی کون ہے؟ سمپل ڈیفینیشن ہم اکثر یہ کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس سے زیادہ اور پریکٹیکل ڈیفینیشن اس کی یہ ہوگی کہ انسان کے اندر اس فیلنگ کا ہونا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں۔ جب انسان یہ فیلنگ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں تو اپنے عمل کو بہت زیادہ اچھی طرح سے کر سکتا ہے۔ اور جب دل میں یہ تقویٰ ہو، یہ خیال ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے تقویٰ دل کی کیفیت کا نام ہے، باہر نظر نہیں آئے گی۔ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے یہ بڑا متقی ہے، کیونکہ جو اس کی دل کی کیفیت ہے وہ اس کا حال بیان کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بتایا تھا دل کی طرف اشارہ کر کے، التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں پر ہے، اس کے اندر تقویٰ ہے۔ اور ایک دفعہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کبھی آپ کا جھاڑی دار راستے سے گزر ہوا ہے جہاں پہ ہر طرف جھاڑیاں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو انہوں نے کہا کیسے گزرتے ہیں وہاں سے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ اپنے کپڑوں کو بچا کے اکٹھا کر کے کہ یہاں بھی نہ پھنس جائے، یہاں بھی نہ پھنس جائے۔ تو انہوں نے کہا یہی تقویٰ ہے، زندگی اس طرح سے گزارنا، اپنے آپ کو بچا بچا کے گناہوں سے اور غلط کاموں سے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو متقی شخص وہ ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہے اور وہ بے فکرہ انسان نہیں ہے، بلکہ جانتا ہے کہ مجھے واپس جا کر حساب دینا ہے۔ کیا نشانیاں ہیں اس کی؟ ان کا ذکر اگلی 2 آیات میں ہے۔ سب سے پہلی الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو کہ مادی طور پہ نہیں موجود، جس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے ہیں، حسی طور پہ نہیں محسوس کر سکتے ہیں، جو ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہے لیکن ہمارا ایمان ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، فرشتے، وحی کا نزول، قیامت کا آنا، آخرت کا یقین، اور تمام وہ چیزیں جو کہ ہمارے سامنے موجود نہیں، جنت، جہنم، یہ سب کیا کہلاتی ہیں؟ غیب کے اندر آئیں گی۔ اور ہمارے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان بھی لگائی، اور اس کی وجہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بھی دی۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ابو عبیدہ بن جراح نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سے بہتر بھی کوئی اور ہیں؟ ہم آپ پر اسلام لائے اور آپ کے ساتھ جہاد کیا۔ تو پتہ ہے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے یہ حدیث اتنی زیادہ امیز کی کہ آپ نے کتنی فضیلت بیان کی ایمان بالغیب کے اعتبار سے۔ فرمایا ہاں وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے، وہ تم سے زیادہ بہتر ہیں، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، پھر بھی وہ مجھ پر ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال ہم جانتے ہیں صحابہ کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارے ایمان کو زیادہ معتبر کیوں قرار دیا گیا؟ کیونکہ غیب کی وجہ سے ہم نے دیکھا نہیں ہے اور ہم پھر بھی ایمان لانے والے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کا قیام اور نماز پڑھنا ایک پورا ٹاپک ہے جس پہ ایک پورا 1 گھنٹے کی کلاس کم از کم ہم کر سکتے ہیں۔ اس کو انشاءاللہ وقتاً وقتاً دیکھتے رہیں گے۔ ابھی صرف میں اس میں 2-3 باتیں کہوں گی۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ 1 نماز پڑھیں، 1 چھوڑیں، 2 پڑھ لیں اور 3 چھوڑ دیں، یا 3 پڑھ لیں اور 2 چھوڑ دیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب ہے پورے وقت پر اس کو مکمل ادا کرنا، پھر وقت کی پابندی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عمل وقت پر نماز ادا کرنا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے لوگ 60 سال تک نماز پڑھتے رہتے ہیں لیکن ان کی کوئی نماز قبول نہیں، کیونکہ وہ پراپر اور صحیح طور پہ نہیں پڑھی جا رہی ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین چوری نماز کی چوری ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ کیا چوری ہے، نماز میں کیسے چوری ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی سجدہ ٹھیک کرے تو رکوع صحیح نہ کرے، کوئی رکوع صحیح کرے تو سجدہ صحیح نہ کرے، یعنی فوراً اٹھنا اور پرسکون انداز میں نہ کرنا۔ آخری چیز ہے
اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. رزق مال کو نہیں کہتے ہیں، صرف مال نہیں کہا گیا. رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے جو ہمیں عطا کی گئی ہے، جو ہمیں ملی ہے. تو جو متقی ہوتا ہے وہ ایمان بالغیب اور جسمانی مشقت یعنی نماز کے ساتھ صرف اپنے ذہن میں اپنے آپ میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنے والا ہوتا ہے. رزقناہم ینفقون دوسروں کو بھی دینے والا ہوتا ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ وقت ہے، چاہے مشورہ ہے، صلاحیتیں ہیں، نیند ہے، سب کچھ وہ اللہ کی خاطر قربان کرنے والا ہوتا ہے. تو الحمدللہ مال ہے ہمارے پاس، علم بھی اگر ہے تو علم کو بھی ہم نے اللہ کی راہ میں دینا ہے، وقت بھی دینا ہے، اور مشورہ کسی کو ضرورت ہو، جو صلاحیتیں میرے پاس ہیں، میں کچھ کرنا جانتی ہوں تو وہ بھی. اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق دیں. انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کر کے نیکسٹ 2 آیات نیکسٹ کلاس میں کریں گے، کیونکہ ٹاپک اس میں چینج ہو جائے گا. ہم اس کو اور اس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے. یہاں پہ میں مکمل کرتی ہوں. آپ میں سے کچھ کے سوالات ہیں وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو میں ابھی انشاءاللہ ان کے جواب دوں گی، اور آپ میں سے جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. میں کلاس یہاں مکمل کر کے کچھ کویسچنز، اور اگر آپ ابھی بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ان کا میں آپ کو آنسر کر دوں گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آپ لوگوں کے بار بار یہ سوال آ رہے ہیں کہ نوٹس کہاں پر لیے جائیں. تو نوٹس لینے کے لیے اچھی بات ہے کہ اگر آپ آن لائن بائی کر سکیں وائٹ پارے کو، تو اسلام 360 کے اندر بھی آپ کو موجود ہے ٹرانسلیشن، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ جو سلائیڈز ہم کر رہے ہیں یہ بھی ہم اویلیبل کریں گے. کم از کم اپنی نوٹ بک ضرور رکھیں. انسان کو لگتا ہے اپنے حافظے پہ بڑا یقین کہ میں آرام سے کر سکتی ہوں، لیکن وہ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو لکھیں، نوٹ ضرور لیں، اور اگر آپ کے پاس پارا آ جائے تو اس میں آپ پیجز لگا کر اور اپنے ان نوٹس کو گرامر کے اور تفسیر کے ترجمے کے ساتھ رکھیں. انشاءاللہ ہیلپ فل ہوگا. اور اگر آپ کی کلاسز مس ہوئی ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ ہے کسی بھی اعتبار سے، تو آپ جو ایڈمن ہمارے گروپ میں ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو کلاس مس ہوئی ہے اس کی ریکارڈنگ سنیں، اس کو کمپلیٹ کریں. اصل میں ریکارڈنگ نہ دینے کا مقصد کہیں پہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے چھپا کے رکھنی ہے، صرف ضرورت کے وقت دینا ہے کہ ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں، تو اس وقت دی جائے انشاءاللہ. اور باقی اگر آپ میں سے کسی کوئی کویسچن ہے وہ بھی پوچھ لیں. ہم نے گروپ کو 2 مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، تو اس لیے اگر آپ کو میں مین گروپ سے ریموو کر کے دوسرے گروپ میں ایڈ کر رہی ہوں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کو مین گروپ سے نکال دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے گروپ میں آپ کو ایڈ کر رہے ہیں، اور چونکہ واٹس ایپ پہ 255 کی لمٹ ہے، اور ہمارے اور ممبرز بھی ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم 2 گروپس میں ان کو ڈیوائڈ کر کے سیٹ کر رہے ہیں. میں نے ایڈمیشنز کلوز کیے تھے کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ کچھ ہماری سیٹنگ ہو جائے اور ہم سارے کو مینیج کر لیں. الحمدللہ ہمارے گروپس بن چکے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی ابھی تک گروپ میں ایڈ نہیں ہوا، میں یہ کام کمپلیٹ کر چکی ہوں، تو پلیز مجھے بتا دیں، آپ کو ایڈ کر لیا جائے گا. اور اگر کوئی آپ کا جاننے والا قریبی جو رزق آپ کو مل رہا ہے اس میں آپ اس کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں. آپ کو اتنا کرنا ہوگا، جو گروپ ایڈمنس ہیں ان میں سے کسی کو اس کا نام، اس کی ایج، پلیس اور فون نمبر سینڈ کر دیں. اور پلیز رینڈملی ایسے سینڈ نہ کریں کہ ہم بعد میں رابطہ ہی کرتے رہیں اور اس کا کوئی ارادہ نہ ہو. جو واقعی بہت سیریس ہے اس کو ہم اس کلاس میں انشاءاللہ شامل کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ گروپ چیٹ میں کچھ کہنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا، آپ سب کو ڈفرینٹ گروپس میں ایڈ کیا گیا ہے. کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم کس گروپ میں ہیں، تو گروپ نیم جیسے گروپ حفصہ، گروپ مریم، اور گروپ زینب، اور گروپ آمنہ، گروپ حلیمہ، اس طرح ڈفرینٹ گروپس بنائے گئے ہیں، ان کے نام ایسے رکھے گئے ہیں، اس کے اندر ہی آپ کو شامل کیا جائے گا. ان کیس آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے تو آپ پلیز اس کو ڈسکس کریں، پوچھیں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جس گروپ میں مجھے رکھا گیا ہے مثلا پریکٹس گروپ میں، تو وہ ٹائم مجھے سوٹ نہیں کر رہا ہے، اس ٹائم مجھے یہ مسئلہ ہو رہا ہے، میرا یہ ایشو ہے.
تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو سالو کر دیں، لیکن اگر کسی کی طرف سے کوئی رسپانس ہی نہ آ رہا ہو تو وہ ہمارے وقت کو بھی لے رہا ہوتا ہے اور ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی کرے، پلیز اس کو کلیئر کریں، آپ لے سکتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، کیا پرابلم ہے کیا نہیں ہے، ہر اعتبار سے آپ کے لیے اوپن ہے، آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی کرے۔ اچھا، انشاءاللہ نماز میں دھیان لگانے کا طریقہ تو میں انشاءاللہ بتاؤں گی۔ سب سے اہم چیز ترجمہ جب آپ کو سمجھ آنے لگے گا اور آپ فوکس کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک شیطان صرف اسی کام کے لیے مخصوص ہے کہ اس نے نماز میں آپ کا دھیان بٹانا ہے۔ ہمیں جو چیز نہیں یاد آ رہی ہوتی نا، اور کچھ بھی یاد نہیں ہے، جیسے ہی ہم اللہ اکبر کرتے ہیں ساتھ ہی ہمیں فوراً ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں، تو وہی ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ وہ اس میں بار بار اپنے فوکس کو واپس لے کر آنا، اسی پر ہمارا اجر ہے انشاءاللہ۔ کوئی کسی اعتبار سے رجسٹریشن یا ایڈمنسٹریشن یا اپنی پڑھائی کے اعتبار سے کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں ہے تو آپ وہ مجھ سے پوچھ لیں۔ جی، اگر سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ پیریڈز میں ہم پڑھ سکتے ہیں، تو بالکل آپ اپنا لیکچر یہ پورا سن سکتے ہیں، اور جو آپ کا ضرورت کا جو لیسن تجوید کا ہے اس کو بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ بس قرآن کو آپ کو ہاتھ ایسے ٹچ نہیں کریں گے، اس کو کوشش کریں کہ کسی طور پہ بھی قرآن کے ورڈز ٹچ نہ ہوں انشاءاللہ۔ چلیں، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے اور برکتیں دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گروپ اوپن ہے 1 اور کے لیے، اگر آپ کچھ بھی کہنا چاہیں تو انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔